अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरान नाम के साथ साथ तफसीर का लेसन नंबर 2.203 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 203 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 188। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिली व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लिताकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तालमून। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वला रूट वर्ड लाम अलिफ से माने और ना, एंड डू नॉट। ताकुलू अलिफ काफ लाम से माने खाओ, ईट। अम्वालकुम मीम वाव लाम से माने अपने माल, योर प्रॉपर्टीज। बैनकुम बा या नून से माने आपस में, अमॉन्ग योरसेल्व्स। बिलबातिली बा तो लाम से माने नाहक, रॉन्गफुली। बतुदलू दाल लाम वाव से माने और ना पहुंचाओ, एंड प्रेजेंट। बिहा बा से माने उससे, विथ इट। इला अलिफ लाम या से माने तक, टू। अल हुक्कामी हा काफ मीम से माने हुक्काम, हाकिम की जमा है। दी ऑथोरिटीज। लिताकुलू अलिफ काफ लाम से माने ताकि तुम खाओ, सो दैट यू मे ईट। फरीकन फा रा काफ से माने कोई हिस्सा, अ पोर्शन। मिन मीम नून से माने से, फ्रॉम। अम्वाली मीम वाव लाम से माने माल, माल की जमा है, वेल्थ। अन्नासी नून वाव सी से माने लोग, द पीपल। बिल इस्मी अलिफ सा मीम से माने गुनाह से, सिनफुली। व अंतुम अलिफ नून ता मीम से माने और तुम, वाइल। तालमून आइन लाम मीम से माने जानते हो, यू नो। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वला ताकुलू और न खाओ, अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिली तुम्हारे माल आपस में नाहक, व तुदलू बिहा इलल हुक्कामी और न पहुंचाओ उसे हाकिमों तक, लिताकुलू फरीखन ताकि कोई हिस्सा तुम खाओ, मिन अम्वालिन नासी लोगों के माल से, बिल इस्मी गुनाह से, व अंतुम तालमून और तुम जानते हो। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और न खाओ तुम्हारे माल आपस में नाहक, और न पहुंचाओ उसे हाकिमों तक ताकि कोई हिस्सा तुम खाओ लोगों के माल से, गुनाह से, और तुम जानते हो। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वला ताकुलू एंड डू नॉट ईट अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिली योर प्रॉपर्टीज अमॉन्ग योरसेल्व्स wrongfully, वतुदलू बिहा इलल हुक्कामी and do not present with it to the authorities, लिताकुलू फरीक़न so that you may eat a portion, min अम्वालिन नासी from the wealth of the people, bil ismi sinfully व अंतुम तालमून while you know। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। and do not eat your properties among yourselves wrongfully and do not present with it to the authorities so that you may eat a portion from the wealth of the people sinfully while you know। तशरीह कलिमात देखें, यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ सम वर्ड्स। माल लफ्ज़ मैल से है। मैल से मुराद क़ल्बी रुहजान और रग़बत है, यानी हमारा दिल जिस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है यूजुअली उसको माल कहते हैं। चुनांचे माल से मुराद वो चीज़ है जिससे रग़बत हो जाए। लफ्ज़ बातिल के माने देखें, हक की जिद है, यानी अपोजिट है हक का, जल्द ज़ायल हो जाने वाली चीज़, यानी बातिल ऐसी चीज़ है जो मिट जाने वाली है, ख़त्म हो जाने वाली है। ला ताकुलू नहीं खाओ, मत खाओ के माने हैं। यहाँ खाने से मुराद हर किस्म का तसर्रुफ है, यानी हर चीज़ का इस्तेमाल दरअसल यहाँ पर माने रखता है। यानी अगर लिबास मकान वगैरह पर भी माल खर्च हुआ हो तो कहते हैं उसने इतना माल खाया। यानी अगर कोई पैसा खाने पीने पे खर्च करे या लिबास पे खर्च करे या मकान वगैरह पे खर्च करे या दूसरी ज़रूरत पर खर्च करे तो इसके माने होंगे कि फलाने ने माल खाया। ला ताकुलू के माने नाहक किसी का माल ना खाओ, यानी उसको अपने तसर्रुफ में ना लाओ, अपने इस्तेमाल में ना लाओ। तुदलू अदला से है, यानी कुएं से पानी निकालने के लिए डोल को रवाना करना। पानी के डोल को कुएं के अंदर भेजना दरअसल अदला कहलाता है, उसी से लफ्ज़ तुदलू है। यहाँ पर ये लफ्ज़ हुक्काम के पास माल रवाना करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी अथॉरिटीज़ को रुश्वत दे रहे हैं, उनको ब्राइब कर रहे हैं
برائب کرنے کی نیت سے ان کو پیسہ مال بھیج رہے ہیں، چاہے وہ کسی شکل میں ہو، کوئی سونے کا زیور ہو یا ہیرے ہوں یا پیسہ ہو، کیش ہو، چیک ہو، یا کسی دوسرے طریقے سے ان کو فائز پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ تمام کے تمام تدلو میں شمار ہوں گے۔ تفسیر آیت دیکھیں، یہاں اسلامی نظام معاشیات یعنی اسلام میں جو اکنامک سسٹم اللہ نے بتایا ہے اس کا ایک اور قاعدہ بیان ہو رہا ہے، یعنی ایک اور رول یہاں پر اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہے ہیں، یعنی ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال نہ کھاؤ، یعنی اللیگل طریقے سے کسی کی پراپرٹی نہ کھائیں، کسی کا مال، کسی کا پیسہ نہ کھائیں۔ وہ شخص جس نے ایسے طریقے سے مال حاصل کیا کہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، اس نے باطل ذریعے سے کھایا۔ یعنی غلط ذریعہ کیا ہے؟ تمام وہ ذریعے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتا، جس کو اسلامک لا پرمٹ نہیں کرتا، وہ دراصل حرام مال ہے۔ اس میں جوے سے کمایا ہوا پیسہ ہے، دھوکے سے کمایا ہوا پیسہ ہے، زبردستی سے کسی سے چھینا ہوا پیسہ ہے، کسی کے حقوق کا انکار کر کے ان کے حقوق کو مار لینا، اور وہ مال جسے اس کے مالک نے خوشی سے نہیں دیا، یعنی جبراً آپ نے وصول کیا، تو تمام کے تمام سب کے سب عقل باطل، عقل حرام میں شامل ہوں گے۔ اگر کوئی شخص رشوت دے کر یا جھوٹی قسم کھا کر یا جھوٹی گواہیاں دلوا کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لے تو قاضی کا فیصلہ حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر وکیلوں کو رشوت دی جائے، ججز کو رشوت دی جائے اور حرام کو حلال کرنے کی کوشش کی جائے تو ان کے فیصلے سے کوئی حرام حلال نہیں ہوگا۔ اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ کسی حال حرام ہی رہے گا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث دیکھتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں انسان ہوں، میرے پاس لوگ جھگڑا لے کر آتے ہیں، شاید ایک دوسرے سے زیادہ حجت باز ہو، اور میں اس کی چکنی چپڑی تقریر سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ در حقیقت میرا فیصلہ واقعے کے خلاف ہو، تو سمجھ لو کہ جس کے حق میں اس طرح کے فیصلے سے کسی مسلمان کے حق کو میں دلوا دوں وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، خواہ اٹھا لے خواہ نہ اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دو افراد میرے پاس آئیں اپنا جھگڑا لے کر، اور جو حق پر نہیں ہے، جو باطل پر ہے، وہ زیادہ چکنی چپڑی باتیں کرنے والا ہو، اچھے طریقے سے بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہ متاثر کر دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے حق میں فیصلہ کر دیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ ناحق کسی کا مال لے رہا ہے تو پھر میرا فیصلہ دراصل اس کے حق میں آگ کا ایک ٹکڑا ہے، خواہ اسے اٹھا لے یا نہ اٹھائے۔ یعنی قاضی کے فیصلے سے حرام حلال نہیں ہوتا جبکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کے حق میں حرام ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں سمجھ لو کہ قاضی کا فیصلہ تمہارے لیے حرام کو حلال نہیں کر سکتا اور نہ باطل کو حق کر سکتا ہے۔ قاضی تو اپنی عقل سمجھ سے گواہوں کی گواہی کے مطابق ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ صادر کر دیتا ہے، اور وہ بھی آخر انسان ہے، ممکن ہے خطا کرے اور ممکن ہے خطا سے بچ جائے۔ تو جان لو کہ اگر فیصلہ قاضی کا واقعے کے خلاف ہو تو تم صرف قاضی کے فیصلے سے اسے جائز مال نہ سمجھ لو، یہ جھگڑا باقی ہی ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کرے اور باطل والوں پر حق والوں کو غلبہ دے کر ان کا حق ان سے دلوائے، اور دنیا میں جو فیصلہ ہوا تھا اس کے خلاف فیصلہ صادر فرما کر اس کی نیکیوں میں اسے بدلہ دلوائے گا۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں اگر قاضی کو رشوت دی گئی یا جھوٹے گواہوں کو ٹھہرایا گیا رشوت کی مدد سے حرام مال کھانے کے لیے، تو قاضی تو بظاہر یہ دیکھے گا کہ گواہ کیا گواہی دے رہے ہیں، ظاہری حالات کو دیکھے گا اور فیصلہ صادر کر دے گا۔ ممکن ہے کہ قاضی غلط فیصلہ صادر کر دے، اس کے غلط فیصلے سے حرام حلال نہیں ہوتا بلکہ جھگڑا باقی رہے گا۔ حشر کے دن اللہ تعالیٰ ان دو افراد کے بیچ فیصلہ کرے گا، حق والے کو حق دلائے گا، اس کے حق میں فیصلہ کرے گا، تب باطل والوں کے پاس لوٹانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ لے کر حق کے قائم رہنے والے کو دے دے گا۔ اس طرح سے باطل پر جو قائم ہے وہ نہتہ ہو جائے گا، اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ ہمارے لیے اس آیت میں کیا سبق ہے؟ اگر ہمارا باہمی لین دین قرآن کے اس حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح اشارات کے مطابق ہو جائے تو کتنی مقدمہ بازیاں ختم ہو جائیں گی۔ یعنی زیادہ تر کورٹ کچہری لوگ اسی سلسلے میں کرتے ہیں کہ کسی نے کسی کا مال ناحق کھایا ہے، تو اگر ہم اللہ کے احکام کے مطابق لوگوں کا مال کھانا چھوڑ دیں، اللہ سے خوف کریں ان معاملات میں، تو کئی مقدمے اسی طرح ختم ہو جائیں گے۔ ان کی پیروی پر جو بے تحاشا روپیہ اور بے انداز وقت ضائع ہوتا ہے وہ بچ جائے گا۔ ان مقدمہ بازیوں کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ قریبی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، باہمی محبت اور اخلاص کی جگہ نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ آپسی لڑائی جھگڑوں کے سبب صرف ہمارا پیسہ ہی بے تحاشا خرچ نہیں ہوتا بلکہ بے تحاشا وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے،
اور مزید یہ نقصان ہے کہ قریبی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ رشتوں میں جو محبت اور اخلاص ہوتا ہے اس کی جگہ نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ یہ دشمنی نسل در نسل چلتی ہے۔ اگر ہم قرآن کے اس حکم کو سچے دل سے مان لیں تو اسلامی معاشرہ ان سب خرابیوں سے پاک ہو جائے اور اس کا ماحول اتنا پاکیزہ اور خوشگوار بن جائے گا جس کا ہم اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرنا چھوڑ دے، ایک دوسرے کا مال کھانا چھوڑ دے تو اسلامی معاشرہ ان تمام موجودہ خرابیوں سے پاک ہو جائے گا اور اتنا پاکیزہ اور اتنا خوشگوار بن جائے گا جس کا فی الوقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ انسان کی جان کی طرح اس کے مال کا احترام بھی واجب ہے۔ کسی کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھاؤ تمہارے مال آپس میں ناحق۔ کسی عوامی چیز یا کسی اور کی چیز کو اپنے لیے خاص و جائز کرنے کے لیے حکام کو رشوت نہ دو، یعنی کسی کا حق ہم مار رہے ہیں یا خاص اپنے لیے کر رہے ہیں رشوت دے کر تو اللہ تعالیٰ وہ بھی منع کرتے ہیں۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ پہنچاؤ اسے حاکموں تک۔ اس میں ہر قسم کی رشوت آ جاتی ہے، چاہے رشوت وکیلوں کو دیں یا ججز کو دیں یا حکام کو دیں یا ان کے لیے پارٹیز ارینج کریں یا ان کو دعوت نامے بھیجیں یا ان کو سونے کے زیورات یا ہیرے جواہرات دیں۔ کسی طریقے سے اگر اپنے حق میں ہم فیصلے کروانا چاہتے ہیں اور ایسے بینیفٹس ہم ایکوائر کرنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں جن پر ہمارا حق نہیں ہوتا، تو یہ تمام باتیں حاکموں کو رشوت دینے کے معاملے میں شمار ہوتے ہیں۔ خاص طور پر جانتے بوجھتے ناحق کسی کا مال کھانے والا فلاح نہیں پاتا، چونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ناحق مال کھانا دراصل گناہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ گناہ کر کے جو مال کھاتا ہے وہ حرام مال ہے، اور حرام مال کھانے والا کبھی فلاح نہیں پاتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔